ठीक। और ये शायद सबसे कम मुद्दत साबित हो अगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। जब लोग इलेक्शनों में निकलेंगे, एक निगरान हुकूमत आएगी, लोग डिफरेंट एंगल पे सोचेंगे। लोगों के जलसों में ना पटवारी के लाए हुए आदमी होंगे, ना एजुकेशन का स्टाफ होगा, ना हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग होंगे, तो लोगों के खालिस अपने लोग होंगे जो उनको सुनने आएंगे। बिल्कुल ठीक। और वो दूसरी जगहों पे भी जाएंगे। बिल्कुल तो मैं ये नहीं कहता कि वो नक्शा ही बदल देंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है ये कि उनकी इतनी सीटें हों कि पाकिस्तान की सियासत में कोई नए चेहरे रोशन आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वोट इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई कि गैर जानेदार आ गए, वोट भी बोगस बहुत सारे खत्म हो गए। आप अपने हलके के हवाले से क्या समझते हैं? क्या वाकई बोगस जो वोट्स थे, जो लोग मर गए थे, या बहुत सारे वोट्स ऐसे थे जो नहीं थे लेकिन वो वोट स्टिल डल जाते थे, क्या अब उसका खात्मा हो गया है? आप समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो गया आइंदा? हम जी इतनी गहराई में नहीं जाते, हम इलेक्शन कमिश्नर चलते हैं, हम इतनी मसले मसाइल में नहीं जाते। हम तो जनरल फजा का इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें 6 दफा हम जीते भी हैं, 2 दफा हम जीते हैं और 2 दफा हारे भी हैं। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, झूमर है जमहूरियत का। तो हमने तो अभी वोटें लिस्टें जिस तरह नहीं देखते हम कि कौन ठीक, इस पे इतना टाइम लगा दें तो फिर पीछे क्या रह जाता है। बहुत बड़ा हल्का होता है, 3-4 लाख लोग, बिल्कुल ठीक, और फिर लंबा काम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका ये ख्याल है कि वोटर इस दफा बाहर निकलेगा और वोट जरूर डालेगा? उम्मीद यही दिखाई देती है पाकिस्तान के हवाले से। ख्याल तो मेरा यही। चलिए, एक मैं सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा। ड्यूल नेशनलिटी का बड़ा तस्करा हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और वफादारी पे शकूक का इजहार किया गया ड्यूल नेशनल्स के। मैं उन सियासतदानों की बात नहीं करता जो पाकिस्तान से भाग के बाहर आ जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो मेहनत के लिए बाहर आते हैं। हम समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत शायद पाकिस्तानी से भी ज़्यादा हो, क्योंकि वो वहाँ और हम दूर बैठे हुए पाकिस्तान को ज़्यादा मिस करते हैं। आपका ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से क्या नज़रिया है, क्या मौक़िफ़ है? क्या असेंबली में ऐसे लोग होने चाहिए? मेरे मौक़िफ़ का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आइन में तय है। ठीक है, ऐसे ही आप सब लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आइन बड़ा क्लियर है, और अब जो MQM के लोगों के रिजाइन देने के बाद अब आइन में अमेंडमेंट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। इलेक्शन सर पे आ गए जी, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सारे जो लोग साहिब हैसियत है, जो हल्का असर है उनका, इस इलेक्शन में 8-10 छुट्टियां अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजारनी चाहिए। अहद करना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वो इन बेईमानों को नहीं आने देंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी की में, अपने खानदान में, अपने भाइयों बहनों में एक रिस्पेक्ट भी होती है, क्योंकि सारी कमाई तो वही कर रहा है। इधर तो सारे बैठ के खा रहे हैं, ठीक, उधर बेचारा वो मर रहा है, मेहनत कर रहा है और जान जोखों में डालकर यहाँ का, इनके खानदानों का जो हमारा कल्चर है, घर चला रहा है। सो उसकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है। सो मैंने कल परसों से ये मुहिम शुरू की है कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि इलेक्शन का आखिरी हफ्ता अपने पाकिस्तान में गुजारें, अभी से तैयारी करें, अभी से प्लान करें, और जो आप बेहतर समझते हैं, अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग हैं, उनको आके वोट कास्ट करवाएं। तब्दीली आ जाएगी, और कुछ तब्दील नहीं होगा। कम से कम ये बहुत बड़ी एफर्ट होगी कि पाकिस्तानियों ने आकर, ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, बल्कि अपनी ख्वाहिश का बरमला इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शेख रशीद अहमद साहब, हमारे से टेलीफोन लाइन पे थे। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर, मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे, और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से उनका जी का आइन बड़ा वाज़ेह है, वो अब तब्दीली नहीं हो सकती। मीन्स कि अगर कुछ होगा तो अब आइंदा हुकूमत ही आकर इस बारे में कोई लाएमल तैयार कर सकती है। लेकिन जो बातें सारी हो रही थी कि सीटें मुख्तस की जाएँ, वो 5 बार का अरसा भी गुजर गया और ऐसा कुछ ना हुआ। और MKM के भी बहुत सारे हजरात ने इस्तीफे दिए इसी सारे मामले के अंदर। एक और नहायत अहम शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और मैं बहुत तवील अरसे से आप सियासत से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे, 2 दफ़ा आप वज़ीर आला रहे, खैबर पख्तूनख्वा के 14वें और 18वें वज़ीर आला के तौर पर आपने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर रहे, नॉर्दर्न एरियाज़ और स्टेट और फ्रंटियर रीजन जो है वो उसकी वजारत आपके पास रही, और साथ साथ वापडा भी आपके पास था। तवील अरसा आपने सियासत में गुजारा, सर्द गर्म देखे, और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, जो कि कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं। खुशामदीद कहेंगे हम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरपाव साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। सबसे पहले तो आपने बहुत देखा है सियासत को, बहुत सी हुकूमतों में आप शामिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को आपने बहुत करीब से देखा है। मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आप कैसे असेस करते हैं? देखिए जी, इन्होंने तो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि 5 साल हमने पूरे किए।
یہ صحیح ہے کہ 5 سال انہوں نے تو پوری کی ہے، لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں اور لوگ طریقے سے پریشان ہیں آج کل، میرا خیال ہے پریشانی میں جو مبتلا ہیں وہ اپنی جگہ، اور لوگ اس وقت مایوس ہیں ساری حکومت کی کارکردگی سے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہر ایک چیز کو اپروچ کیا، اور ہر ایک چیز میں جو گورننس کا جو مسئلہ ہے اور جو کرپشن کا مسئلہ ہے وہ اتنا انتہا پہ پہنچ چکا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس سے بالکل مایوس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جماعت کا نام چینج کیا کچھ ہفتوں پہلے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، ہماری سیاست زیادہ نیشنلسٹ پالیٹکس ہے ابھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خطے میں خاص کر پختونوں کے سرزمین پہ جو صورتحال ہے اور وہاں پر جو پختون مایوس ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو کارکردگی مایوس کن رہی ہے، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی کی، یہ وہاں پر ایک وائڈ یا ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پختونوں کو ایک راہ دکھانا، ان کو ایک روشنی دکھانا، ان کو ایک صحیح سمت میں لے جانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک ایسا پروگرام بھی دیا ہے قوم کو، اور خاص کر پختون کے سرزمین پہ جو رہنے والے ہیں وہ سب پختون ہیں، ان کے لیے ایک ایسا پروگرام دیا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس مسائل سے نکالنے کے لیے اور اس مسائل کے حل کے لیے ہم نے ایک پروگرام دیا، اور اس پروگرام کی عکاسی جو ہے ہمارے نام کرتی ہے قومی وطن پارٹی۔ ٹھیک، خان صاحب، بہت ساری ہم نے ماضی کے جتنے بھی الیکشنز دیکھے ہیں، عوام چند مخصوص پارٹیوں کے ووٹر ہی رہے ہیں، اور وہی میوزیکل چیئر جسے بعض ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ 2 بڑی جماعتوں کے درمیان رہی۔ اس بار بہت سی نئے چہرے بھی سامنے آ رہے ہیں، بہت سی نئی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے جیسے اپنی پارٹی کو ایک الگ تشخص دے دیا، قومی وطن پارٹی کا نام دے کر، شیرپاؤ گروپ سے ہٹ کر، اس طرح سے ہم دیکھیں تو تحریک انصاف بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر قدیر احمد خان صاحب بھی ایک پارٹی رجسٹرڈ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس دفعہ ووٹر کچھ ہٹ کر ووٹ ڈالے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مزاج بدل رہا ہے، لوگ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اب ان 2 جماعتوں سے ہٹ کر بھی بات کی جائے؟ دیکھیں جی، ایک تو جو حالات ہیں ملک میں، خاص کر الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے جو تبدیلی اس کی وجہ سے آئی ہے، خاص کر نوجوان طبقے میں، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا ووٹ اس دفعہ استعمال کریں گے، اپنے ذہن کو اور اپنے سوچ کے مطابق وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ تبدیلی بہت آ چکی ہے، خاص کر الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، اور وہ روایتی جو سیاست ہے وہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن فرق ضرور آئے گا، اور میدان میں یہ جو نئے پارٹیاں آئے ہیں وہ ضرور اپنا ایک نقش یا ایک امپرنٹ ضرور پیدا کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم NWFP تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو امن امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور پریکٹیکلی حالت جنگ میں ہے آپ کے صوبے کے کچھ حصوں میں۔ اگر آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ فیصلہ کر سکیں صوبے کے معاملات کا، کیا ایسا کام آپ کریں گے کہ صوبے کی سچویشن جو ہے خصوصاً لا اینڈ آرڈر کی وہ بہتر ہو جائے؟ دیکھیں جی، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس توجہ دینا، سمجھنا کہ یہ ایشو کیا ہے اور اس کے اوپر توجہ دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، وہ اور چیزوں میں اتنے مصروف رہے اور ان کی توجہ اس کی طرف کرتے رہے کہ اس مسئلے پہ توجہ نہیں دیتے رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن صرف اس کا واحد حل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پرو ایکٹیو پولیٹیکل انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو ون اوور کر سکیں۔ اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن وہاں پر پیدا ہوئی ہے، وہ جو ملیٹنسی ہے اس نے
لا انفورسنگ ایجنسیز میں بھی دہشت پیدا کی ہے اور عوام میں بھی, اور عوام کو اس دہشت سے اور اس مایوسی سے نکالنے کے لیے ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول ادا کرے اور لوگوں کے ہمدردیاں بھی دیں اور اس مسئلے کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ یہی نمبر 1 مسئلہ ہے ہمارا. اگر سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کا اور کوئی مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس لیے سیکیورٹی ہمارے ملک اور خاص کر ہمارے صوبے کی جو ہے نمبر 1 ایشو ہے, اور اس کے اوپر توجہ دینا. لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, ان کا morale بلڈ کرنا کے لیے ایک پولیٹیکل انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم ان لوگوں کو ون اوور کر سکیں, اور ان میں سے جو لوگ وہاں پر جو خاص کر قبائلی علاقوں میں جو لوگ وہاں پر انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو ون اوور کریں اپنی طرف, اور تاکہ ان لوگوں کو مارجنلائز کیا جا سکے جو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جنہوں نے پیدا کی ہے. کیونکہ آپ پر بھی ماضی میں حملے ہوئے ہیں اور بہت اس سجیدہ نوعیت کے حملے ہوئے ہیں, اور ملیٹنٹس نے اس کا پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ جو ان کی جانب سے کیے گئے ہیں. سو آپ سٹل پر امید ہیں کہ آپ ان لوگوں سے پولیٹیکل عمل سے بھی اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ صوبے میں امن قائم کر سکیں گے؟ جی بالکل, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی اگر آپ صورتحال لیں وہاں پر تو امریکہ بھی ابھی طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیبل پہ لایا جا سکے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن فوج کی آپریشن جو ہے وہ ایک حد تک کارآمد ہو سکتی ہے, اور اگر ساتھ ہی ساتھ آپ پولیٹیکل انیشیٹو نہیں لیں گے تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے گا اور اس سے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. آخر ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ وابڈا بھی آپ کے پاس رہا. ایک میں نے کل پرسوں خبر دیکھی کہ 2020 تک اگر یہی حالات رہے تو بجلی کا بحران حل ہوتے نظر نہیں آتا. کالا باغ ڈیم ایک بار پھر خبروں میں آیا, اور سندھ کے ساتھ ساتھ آپ کے صوبے کو بھی اس پر بہت اعتراض ہے, یا صوبے کو نہیں تو کم از کم بعض سیاسی جماعتوں کو بہت اعتراض ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے؟ وہ آپ کا بھی وہی سٹانس ہے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر نہیں بننا چاہیے تو پھر یہ بحران بجلی کا کیسے ختم ہوگا پاکستان میں؟ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. ڈیم ایک ملک میں جب ڈیم بنتا ہے تو اس کے لیے کنسنسس ضروری ہے, اور جب تک فیڈریٹنگ یونٹس میں کنسنسس نہیں ہوگا تو آپ اس پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, تو بادشاہ ڈیم جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ویسے بھی بیک وقت 2 اتنے بڑے پروجیکٹس تو ویسے بھی ملک میں اتنی سخت نہیں ہے کہ 2 پروجیکٹس برداشت کر سکے, ان کو ان کے لیے وسائل پیدا کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ ڈیم اگر بن جائے تو اس سے زیادہ بجلی پیدا ہوگی, ساتھ ہی ساتھ زیادہ سٹوریج ہوگا, اور اس کے علاوہ بجلی کا جو بحران ہے وہ جو چھوٹے رن آف دی ریور ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام اگر تیز کیا جائے تو وہ اس کا حل ہے, اور وہ جلدی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے بجلی کا بحران بھی حل کیا جا سکتا ہے. آخری سوال خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی جماعت انڈیپینڈنٹ اپنا علیحدہ حیثیت میں الیکشن لڑے گی یا کسی بڑی جماعت کے ساتھ آپ مل کر الیکشن لڑنا چاہیں گے؟ کیا سیناری ہوگا؟ چند ماہ باقی رہ گئے ہیں صرف الیکشن میں. نہیں, لڑیں گے تو انڈیپینڈنٹ, مگر بعض جگہوں میں شاید ہو سکتا ہے, وہ تو ابھی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بعض پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو, لیکن وہ بھی اس بنیاد پر ہوگا کہ ہمارے جو 1-2-4 منیمم پوائنٹس وہ ہمارے مشترکہ ہوں. آئندہ بھی جا کے کوئی ہم مشترکہ طور پر اس کے لیے عمل کر سکے, خاص کر ہمارے پختونوں کے سرزمین پہ جو نقصانات ہوئے ہیں اور اس کی ریکنسٹرکشن, اس کو کس ریکنسیلیشن کا پروسیس, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اگر ہمارے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ ہمنگی رکھتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں زیادہ خوشی ہوگی ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں.
خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت یو ویلکم سر. آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے, بات ہو رہی تھی کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اور ایک اور بہت بڑا نام, قابل احترام نام استادوں میں سے ہیں ہمارے صحافت کے, اور آپ نے جب بھی قلم سے کچھ لکھا بہت ہی تلخ لگا بہت سے لوگوں کو, کیونکہ اس میں سچائی کی جو تیز دھار ہے وہ ہمیشہ شامل رہی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں جناب خوشنود علی خان صاحب, سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے کچھ عرصہ پہلے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے, اور جنا اخبار کے آپ روح رواں ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم جناب. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہمارا یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ جیسے سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. خان صاحب پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں, ہم تو دور بیٹھے ہوئے خبریں سنتے ہیں اور ان پہ بات کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں. الیکشن کس نہج پر جا رہے ہیں, پاکستانی عوام کا موڈ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستانی عوام کا موڈ تو ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہوں گے. اچھا, میری بات مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں اس بات پر غور کر رہی ہیں اور فکر کر رہی ہیں, اور شاید کام بھی کر رہی ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اسے 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے. اچھا, اس لیے کہ لاہور میں ایک پروجیکٹ ہے بس کا, وہ اربوں کا ہے, بس خربوں سے تھوڑا نیچے ہے اور اربوں میں ہے. وہ ایسا پروجیکٹ ہے جو اگر نامکمل رہ گیا تو لاہور شاید مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہو جائے گا, اور اگر مکمل ہو گیا تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن اس کے کچھ حصے ایسے جن پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, وہ بہت منفعت بخش ایک طرح کا پروجیکٹ ہے. اچھا, مرکزی حکومت جو ہے وہ بھی بہت مسائل میں گھری ہوئی ہے اس وقت, کوئی بہت وہ بھی مقبول نہیں ہے, لیکن ہیں دونوں ہی جماعتیں, اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑی. مگر ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کر سکے, یہ کامیاب نہیں ہوئے, یہ لوگوں کو سہولت نہیں دے سکے, یہ قیمتیں درست نہیں رکھ سکے, یہ بجلی کا بحران دور نہیں کر سکے, یہ پانی کا بحران دور نہیں کر سکے, یہ ان کے ہاں اسکینڈلز ہوئے, پلنڈرز ہوئے. پورے خود ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی سچ بولے تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک راستہ یہ نکلتا ہے کہ آئینی طور پر شاید اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ پارلیمنٹ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے. ٹھیک ہے, اس میں غالباً صوبائی حکومتیں جو ہیں انہیں نہیں ملتی ایکسٹینشن, یا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. یہ شاید ایک نقطہ ہے جو رکاوٹ ہے اس ساری کام میں, اور یہ ابھی تک اس آئیڈیا کو باہر لوگوں کے سامنے وہ نہیں کرتے. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں جی, تو دیکھیے الیکشن میں ابھی تو دونوں پارٹیاں منشور پر بات کر رہی ہیں. دونوں طرف منشور کی جو کمیٹیاں ہیں بن چکی ہیں اور اس پر اجلاس ہو رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ منشور کیا, لوگ صرف کاغذ کے ٹکڑا دیکھ کے ان کو ووٹ دے دیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیا. عملاً تو الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب دینا شروع کر دیے. اب نوکریاں بھی دھڑا دھڑ دے رہے ہیں, جس کے بعد صوبے میں حکومت ہے صوبے میں دے رہا ہے, جس کے بعد مرکز میں ہے مرکز میں دے رہا ہے. لیکن ان کے کنٹرول میں اس کے باوجود نہیں کہ یہ جو لگتا ہے اس کو بالکل الٹ ہو گیا. اب دیکھیے کہہ رہے تھے بڑا زبردست مثالی الیکشن ہوگا, لیکن آپ دیکھیے کہ کراچی میں جو ایک گھر سے مثلا 55 ووٹ اگر نکل آئے 5 مرلے کے گھر سے یا 3 مرلے کے گھر سے, تو پتا لگا کہ وہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہے اسلام پہ بھی. ابھی تو ایک چیز ایسے سامنے آ گئی ہے. دوسری طرف یہ دوہری شہری کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور اس میں دیکھیے 4-5 لوگ جو ہیں, جو ایک دن وزیر تھے رات کو مستعفی اور صبح مشیر بنا دیے گئے. لوگوں کی آنکھوں میں آپ کب تک دھول جھونکیں گے, کب تک لوگوں کو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, سچے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. لیکن دیکھیے اتنے عرصے سے شور مچا ہوا تھا, یہ پہلے بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ دوہری شہریت والے ہیں, یا یہ خود آن کر لیتے کہتے ہیں ہاں ہے دوہری شہریت, اور مستعفی ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ انہوں نے وزیر بننا تھا تو پہلے بن جاتے. ٹھیک, جناب الطاف حسین صاحب کی جماعت میں کوئی ان کا نظریاتی ساتھی نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود ان کے ہاں شاید مثالی نظم و ضبط ہے. تو الطاف حسین صاحب ان کو حکم دیتے ہیں, کہتے کہ بھائی جس جس کی دوہری شہریت ہے آپ سرنڈر کرو اور آگے بن جاؤ. ہاں الیکشن دیتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے, وہ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں تو جو سیٹیں ہیں ان سے لی جاتی ہیں یا واپس ہوتی ہیں وہ انہیں واپس مل جاتی ہیں. ٹھیک, اس لیے لوگوں سے تو کچھ بھی سچ نہیں بولا جا رہا, کہیں بھی سچ نہیں بولا جا رہا.
بالکل ٹھیک. اچھا خان صاحب، میں آپ کے کالمز پڑھتا رہتا ہوں، آپ تحریک انصاف کے بارے میں بھی بعض جگہ پہ پر امید نظر آتے ہیں. کیا ہمارے عوام دو پارٹی سے باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے اس بار؟ کیا کوئی مزاج ایسا ہے؟ پر امید نظر آتا تھا. صحیح. وہ عمران خان صاحب نے وہی کیا جس کی ان سے امید تھی. دیکھیے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب تو انہیں اپنی پارٹی کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے. اور وہ انہوں نے اب نئی بات کہنی شروع کر دی تھی. عزت والے لوگ آئے تھے، وہ لوگ آئے تھے جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، بڑی اچھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیپسی پیتے ہیں اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ سامنے بھی کوئی انسان بیٹھا ہے. ٹھیک. تو یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ ساری لڑائی تو اس لیے لڑتے ہیں نا، ساری محنت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بالآخر عزت مل جائے. بالکل ٹھیک. اب میں سے مردان سے ہوتی صاحب ان کے پاس آئے تو انہوں نے خود استعفیٰ دیا، ورنہ رکن اسمبلی تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کی سیٹ کی ضرورت نہیں تھی. میں ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ بھی اسی طرح کی بات پہ واپس آئے کہ سارا زور خان صاحب کا اپنی پیپسی پر ہے اور اپنی ٹیپوں کو ٹیبل پر رکھنے کا ہے. اس طرح سے نہیں ہے. جو انسان کا ذاتی طرز عمل ہوتا ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. میں ان کا میرے بہت اچھے دوست رہے اور میں کوئی ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن انہیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے. وہ پہلے پالیٹکس سیکھیں کیا ہے. پالیٹکس میں تو عجیب ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں تلگنگ سے ہوں، جو ممتاز چمن صاحب ہیں وہ صرف اس بات پر جیت جاتے ہیں کام کریں نہیں کریں، ہر ایک جو ان سے ملتا ہے کھڑے ہو کے ملتے ہیں اور جفا ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں کو ملتے ہی نہیں ہیں، اس پہ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں. جو ایک عوامی سیاسی بیہیویئر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں خان صاحب میں اس کی شدت سے کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے نالاں ہو رہے ہیں تھوڑے سے. اس الیکشن میں پھر وہی پرانے کرتب نکلا ہے جی، کالا باغ ڈیم واپس آ گیا، وہی پرانے باتیں. کیا ایسا مین پوائنٹس ہوں گے جو عوام کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور جن پر الیکشن لڑا جائے گا اس بار؟ میں تو آج شروع ہی یاد کی تھی کہ ان کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. صحیح. سارا پولیٹیکل مسئلہ ایشو جو ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی کریٹ کرایا گیا ہے جو کالا باغ ڈیم ہے. ورنہ اور دوسرا یہ پنجاب کے علاوہ کوئی اور کسی صوبے کی کورٹ بھی دے دیتی. میرے نظر میں تو اس کو پاکستان ڈیم کہتا ہوں. میں نے تو کتاب لکھی پاکستان ڈیم اس پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ کنٹروورشل بنا دیا گیا، یا یہ پیا ہی اس لیے گیا ہے کہ کنٹروورسی ایک پیدا ہو اور اس پر بات کی جائے. کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر کے اس سے حق میں ووٹ لے لیں، کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر کے مخالفت میں ووٹ لے لیں. میں آپ سے کہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت مایوس ہیں اور بہت نالاں ہیں. مجھے لوگوں میں کو بہت امید نہیں آتی. جب امید ہو، جب لیڈرشپ پر یقین ہو تو پھر لوگوں کے لیے کوئی بات ہوتی ہے کہ اچھا وہ اس طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت پر امید ہیں اور بہت ہی کوئی یعنی باہر نکلیں گے اور الیکشن جو بوتھ ہوں گے وہ بھر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. بڑی مشکل ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن پولنگ اسٹیشنوں تک لے کر جانا. خان صاحب، میڈیا کے کردار پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، بہت ہی انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں کہ کئی بڑی سیاسی جماعتوں نے اربوں روپے کے فنڈ سائڈ پہ کر لیے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز کو دینے کے لیے، جو بڑے بڑے ادارے ہیں. میڈیا کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کیا واقعی پیسہ جو ہے وہ اثر کر رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے اداروں کی جو ٹلٹ ہے وہ واضح طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کسی خاص کینڈیڈیٹ یا خاص جماعت کی جانب، اور اخبارات کے اداریوں سے لے کر ٹیلی ویژن کے شوز کے اندر تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائڈ جو ہلکی سی ٹلٹ جو ہے وہ بہت بڑا افیکٹ ڈالتی ہے. آپ تو اس میں استادوں میں سے شعبے کے، کیا واقعی آپ اور بات پوچھ رہے ہیں، میں اور جواب دیتا ہوں آپ کو اور بات کرتا ہوں. جی. جتنا بے وقت اس وقت میڈیا ہو گیا نا اتنا کبھی نہیں تھا. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے لوگ جو اینکر کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹی سی کوئی خود مختار سی چیز سمجھنے لگے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے لوگوں کو ایک خاص سمت میں لے جانا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر رات کو ایک فیصلہ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ لوگ ان سے بہت مایوس ہیں، لوگ ان کے کردار سے بے حد مایوس ہیں. یہ جو آپ نے پیسے والی بات کی اس کا مطلب تو وہی ہوا نا وہ جو گانا ہے کہ میں نے نوٹ رکھا میرا موڈ بنے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر میڈیا نے یہ کرنا ہے، یہ تو وہ جو طوائفیں ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو طوائف نہیں ہیں، نہ ہمارا طوائفوں سے کوئی تعلق ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانی دی، بڑا مشکل سے. ہم سے بھی پہلے ایک نسل تھی. مثلا میں آپ کو حسین نفیس صاحب کا نام لوں اور احمد بشیر صاحب کا نام لوں اور عباس اطہر کا اور کس کا نام. ان لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں.
हमने जब खबरें निकाला तो आप देखें कितना उसके लिए ओपन, ये सारी ओपननेस आई थी उसके बाद जो वो खबरें हमने निकाला और खबरें शुरू किया, लेकिन ये तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। एक ऐसी लाट आ गई है जिसको ये मालूम ही नहीं कि भाई सहाफत जो है उसकी भी कुछ कदरें हैं, उसकी भी कुछ हदूद हैं। ये इतना बेमुहार हो गया है मीडिया, और इतना यानी अपने आजादी के नाम पर पता नहीं इसने क्या हासिल कर लिया। मैं तो आपको बताऊं ये आजादी हमसे छिनने जा रही है, ये नहीं रह सकेगी, नहीं चल सकेगा इस तरह से मामला, नहीं इस तरह से बातें की जा सकेंगी जो की जा रही हैं, और उसकी वजह हम खुद होंगे, कोई और नहीं होगा। देखिए हम अफवाज पाकिस्तान पर ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे हमारे घर में वो झाड़ू फेरते हैं। ठीक भाई, अफवाज पाकिस्तान जो है खास नजरिए वाले लोग हैं, वो कोई 12-14 हजार रुपए महीने के लिए तो जाने कुर्बान नहीं करते हैं ना, कोई भी नहीं करता। किसी को दे देगा, मैं दे देता हूँ 20,000 रुपए महीना, सिपाही की इतनी तनख्वाह होगी नहीं, ऐसे कम होगी तो जाके कोई सियासी पे खड़ा हो 12-14-18 घंटे, फिर तो पता लगे किस भाव बिकती है। सही, जिसका दिल करता है उठता है, कोई फौज को रगड़ना शुरू कर देता है, सियासतदानों की बहुत तजवीज हो रही है, रहना सियासतदान जरूर खराबी होगी, जरूर कोई वो होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे ही को गंदे हैं और सारे ही खराब हैं और सारे ही जो है वो अब ऐसे हो गए हैं कि उन पर फटकार भेजनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग मौजूद है हमारी पॉलिटिक्स में भी, हमारी जुडिशरी में भी, हमारी फौज की अक्सरियत ऐसी है। अगर कल सियासतदानों ने उन्हें मौका दिया आने का तो वो ऐसा मौका दिया कि उसको शायद मुल्क हिल रहा होगा और उन्होंने कहा होगा अच्छा कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता इख्तियार कर लो। तो मीडिया को जरा लगाम देनी पड़ेगी अपने आप को, और अगर नहीं जाएगा आपको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा महीने 2 महीने बाद नक्शा और होगा और ये आज़ादी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुशवंत अली खान साहब हमारे साथ देने का। आपका टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे मारूफ हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और सेक्रेटरी जनरल हैं काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। आज के हमारे आखिरी कॉलर थे। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है जनाब, बड़ी जमातें, मैंने कोशिश की कमर ज़बान कारा साहब से ही बात की जाए, लेकिन उनकी मसरूफियत के सबब बात ना हो पाई, उनसे वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन मुस्लिम लीग नून से लेकर दीगर कुछ जमातों का मौक़िफ़ मैंने जानने की कोशिश की हालिया इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन जो खुशवंत अली खान साहब की बात टोटली डिफरेंट रही उनसे। बाकी सब इस बात में पूरी उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे। मुस्लिम नून भी बज़ाहिर यही कहती नजर आती कि इलेक्शंस होंगे। कहना उनका यह है कि सब एक पॉइंट पर बाहर मुत्तफ़िक़ हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने क्या किया ये हम आइंदा अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो तकरीबन 5 साल दौर हुकूमत है उसके ऊपर बात करें, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हों उनके नुमाइंदे, ताकि हम बात को ज़रा बेहतर अंदाज में कर सकें, वन साइडेड गुफ्तगू ना हो। सो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन सबका यही दावा है कि गवर्नर्स बहुत बेहतर कर देंगे और इस बार एक तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं सारे। लेकिन खुशवंत अली खान साहब ने बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात की कि अवाम इनसे मायूसी का शिकार हैं और कोई ऐसी नई अब इन मदारियों के पास चीज़ नहीं है जो बेच पाएं। मीडिया को भी आपने बड़े आड़े हाथों लिया। मीडिया की उम्र पाकिस्तान बहुत थोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेशली 8-10 साल, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कभी टेलीविजन नहीं किया था, जिन्हें उसके नॉर्म्स का, उसके पैरामीटर्स का इल्म नहीं था, आज वो बड़े बड़े जगादरी किस्म के प्रेजेंटर्स बने बैठे हैं और वो ऐसी ऐसी बात बाज़ औक़ात कह जाते हैं कि जो मैं समझता हूं कि नामुनासिब होती है बाज़ हालात के अंदर। लेकिन बहरहाल इससे सब तंग हैं। हुकूमत की जानिब से कमर ज़बान कारा साहब ने भी कहा कि जनाब ये बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हो गई है। किरदार बहरहाल सबको अपना बेहतर करना होगा। इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, खुशवंत अली खान साहब की बात दुरुस्त होती है कि 1 साल के लिए इलेक्शन डिले हो जाएंगे, ये तो आने वाले चंद हफ्ते ही हमें बताएंगे। बहरहाल ये था जनाब आज का न्यूज़ इनसाइट विद फरहान असलम। जिंदगी तो इंशाअल्लाह ताला अगले मंडे की रात 10:05 पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा एक नए मौजू के साथ और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।